رمضان المبارक का आज छठा रोज़ा है। वो आते हो, तुमसे तो आधा पारा नहीं सुनाया जाएगा, तुम्हारे दिमाग से तो कुरान मुकद्दस निकल गया। आलिमों को कह रहा हूँ मैं, जो आलिम हैं या वो नहीं सुनाते हैं, वो भूल गए या उनके दिमाग से निकल गया या वो आते ही नहीं, तो तुम भूल गए हो ना, तुम नहीं सुना सकते। तौरात का भी हाफिज कोई नहीं है, ज़बूर का भी कोई नहीं है, इंजील का भी कोई नहीं है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पूरा दिन टेंशन रहती है उसे। जब वो तरावी पढ़ा लेता है तो जो खुशी हासिल होती है अल्लाह की तरफ से, कुरान का जो फैज़ान उसे मिलता है, सुबहान अल्लाह, उसका कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब के रमज़ान में सुन रहे हैं, पिछली साल हमने सुनाया था, 8 साल हो गए हमें कुरान सुनते हुए सुनाते हुए। यहाँ कुरान की 2-4 ही आयत पढ़ता रहे, मैं कुरान तो पढ़ रहा है ना। और तरावी नफिल नमाज है, फ़र्ज नमाज नहीं है। कुरान के साथ सुनोगे तो सुन्नत मौक़िदा है, अनवार शरीयत में लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल तरावी के बगैर रोज़ा हो जाएगा। अगर कोई बंदा तरावी ना भी पढ़े फिर भी उसका रोज़ा बिल्कुल सही तरीके से अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। अगर आप जितना भी हो सके उनको जो है नवाजा जाए मेहनत से। एक हाफिज़ की मौत हो गई थी, डिप्रेशन का शिकार हो गया था बेचारा। लोगों ने दबाव डाला कि तेज़ पढ़ो, हल्के पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना नहीं पढ़ो, तो वो डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई, इंतकाल हो गया। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का आज छठा रोज़ा है और 6 तरावी हो गई हैं, 7वीं तरावी रात को होगी। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तरावी हम पढ़ रहे हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाती है तरावियों में। हाफिज़ कुरान मुक़द्दस को सुनाता है, पूरा दिन बेचारा मेहनत करता है, फिर रोज़े के मुंह से पूरा दिन पढ़ता है, उसके बाद में मुसल्ले के लायक बनता है वो। 2 मौलवियों को मैंने कहते हुए सुना कि हाफिज़ ऐसा पढ़ते हैं, या आलमून तालमून बड़बड़ करते हैं, उनके समझ में नहीं आता, रेल हाफिज़ जी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो वो हाफिज़ बना है, और जब वो हाफिज़ बना है तो ज़रूर कुरान मुक़द्दस को पढ़ेगा, चाहे वो अटक अटक के पढ़े, भूल भूल के पढ़े, रुक रुक के पढ़े, मगर पढ़ेगा ज़रूर। और ऐसा भी नहीं है कि वो कुरान मुक़द्दस की एक ही आयत को पढ़ता रहे। वो जो है कोशिश करता है, कुरान में 30 पारे हैं तो 30 पारों को पढ़े, मगर वो पढ़ नहीं पाता, भूल जाता है। तो ये बहुत मेहनत का काम है। अब तुम तो आते हो, तुमसे तो आधा पारा नहीं सुनाया जाएगा, तुम्हारे दिमाग से तो कुरान मुक़द्दस निकल गया। आलिमों को कह रहा हूँ मैं, जो आलिम हैं या वो नहीं सुनाते हैं, वो भूल गए या उनके दिमाग से निकल गया या वो आते ही नहीं, तो तुम भूल गए हो ना, तुम नहीं सुना सकते। अब वो हाफिज़ है, हाफिज़ कोई बुरा मत कहो, उसकी भी मेहनत है। आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात का भी हाफिज़ कोई नहीं है, ज़बूर का भी कोई नहीं है, इंजील का भी कोई नहीं है। तो ये जो आसमानी 3 किताबें हैं, कोई होगा इक्का दुक्का कोई हाफिज़ हुआ, मगर ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल अज़ीम है कि कुरान मुक़द्दस का हाफिज़ हर जगह पाए जाते हैं। अब वो मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान पढ़ता है, रमज़ान के मुंह से पूरा दिन कुरान की तिलावत करेगा, उसके बाद में वो कुरान मुक़द्दस को सुनाएगा। तो ऐसा नहीं है अब गलती आ रही है, ये भूल रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पूरा दिन टेंशन रहती है उसे। जब वो तरावी पढ़ा लेता है तो जो खुशी हासिल होती है अल्लाह की तरफ से, कुरान का जो फैज़ान उसे मिलता है, सुबहान अल्लाह, उसका कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम भी कलाम पाक अब के रमज़ान में सुन रहे हैं, पिछली साल हमने सुनाया था, 8 साल हो गए हमें कुरान सुनते हुए सुनाते हुए। तो हमें नॉलेज है कि कैसे पढ़ा जाता है। अब चाहे वो भूल रहा है या कुछ कर रहा है, मगर पढ़ तो रहा है ना, ये नहीं है कि सब छोड़ दिया। चाहे कुरान की 2-4 ही आयत पढ़ता रहे, मैं कुरान तो पढ़ रहा है ना। और तरावी नफिल नमाज है, फ़र्ज़ नमाज नहीं है। कुरान के साथ सुनोगे तो सुन्नत मौक़िदा है, अनवार शरीयत में लिखा हुआ है। तो ये कुरान का फैज़ान है। हाफिज़ की बुराई मत करो, तुम्हारा अपना अलग मर्तबा है तो हाफिज़ का भी अलग मर्तबा है। और ये सवाल करते हैं कि तरावी के बगैर रोज़ा हो जाएगा, तो जी हाँ, बिल्कुल तरावी के बगैर रोज़ा हो जाएगा। अगर कोई बंदा तरावी ना भी पढ़े फिर भी उसका रोज़ा बिल्कुल सही तरीके से अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। अगर आप जवान हैं, ताकत है आपके अंदर, तो कुरान मुक़द्दस सुने पीछे खड़े होके और तिलावत करें, कुरान मुक़द्दस की तरावी पढ़ लें। और ताकत नहीं है तो अपनी इशा पढ़ के चले जाएं। तरावी नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका रोज़ा बिल्कुल सही तरीके से अदा हो जाएगा।
کیونکہ تراویح ایک نفل نماز ہے اور روزہ فرض عبادت ہے، تو تراویح کے چکر میں ہم روزے کو نہیں چھوڑ سکتے، تراویح کو چھوڑ سکتے ہیں، روزے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رمضان کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے، ایک روزہ بھی ہم نے چھوڑ دیا تو پوری زندگی ہم روزے رکھیں گے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حافظ کی محنت ہے، حافظ کو عزت دیں، اور وہ کلام پاک سناتے ہیں تو جتنا بھی ہو سکے ان کو جو ہے نوازا جائے محنت سے۔ پچھلی سال 2024 میں ایک حافظ کی موت ہو گئی تھی، ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا بیچارہ، لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ تیز پڑھو، ہلکے پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا نہیں پڑھو، تو وہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو قرآن مقدس کو پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے، اور یہ برائیاں کرتے ہیں مولوی کہ ایسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا ہے، تم آ کے پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا کیسے پڑھتے ہیں قرآن مقدس۔ مطلب صحیح پڑھنا ہے۔ اب وہ حافظ بنا ہے، پہلی بات تو جب وہ حافظ ہے جب یہ آیا سنانے کے لیے، اور جب وہ حافظ ہے تو پورے قرآن میں سے کہیں سے پڑھے، چاہے آگے سے پڑھے پیچھے سے پڑھے، پڑھے گا ضرور۔ اب پڑھ تو قرآن میں سے ہی رہا ہے نا، نفل نماز ہے، اب وہ قرآن سنا رہا ہے لوگوں کو، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ جان بوجھ کے تھوڑی کر رہا ہے، اس کے یاد نہیں آ رہا، لوگوں کا ڈر ہے، 100-150 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، 200-250 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ آگے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ ہمت کی بات ہے۔ تو حافظوں کی قدر کریں، اور دیکھیے غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، چاہے وہ عالم ہو یا حافظ ہو، غلطی ہر انسان کے اندر موجود ہے، غلط ہر انسان ہے، کیونکہ غلطیاں انسان ہی کرتے ہیں۔ اب وہ توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے، توبہ کر لیں، توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے غلطیاں نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں، غلطی انسان ہی کرے گا۔ تو عالم ہو، حافظ ہو، کوئی غیر عوام ہو، سب گناہ گار ہیں، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور سب ایک دوسرے کی برائیوں کو چھوڑ کر کے، اور سب جو ہے ایک دوسرے کی برائیوں کو چھوڑ کر کے آپس میں اتحاد سے محبت سے رہیں، تو ایک ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ 3 رمضان کو بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے میرے آقا نے، میرے نبی نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، اور یہاں تک کہ وہ ان کے استقبال میں کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ سے میرے نبی چھوٹے ہو گئے، نہیں، جب تک نبی نہیں ہوں گے تو اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کی ولادت کا مقصود نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے، نہ فاطمہ ہوتی، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ کائنات ہوتی۔ بس ایک محبت کر کے بتایا اپنی بیٹی سے، اور کیونکہ چھوٹوں سے محبت کرنا، اور وہ تو حضور کی اولاد ہیں۔ یہ کون آیا کہ استقبال کو خود مصطفیٰ اٹھے، کوئی بیٹھے گا نہ جب تک فاطمہ بیٹھیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں مولا علی کا غلام ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ علی پہ بھوکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھوکنے والے، اور دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر کہ جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو کوئی نمازی نہیں آتا۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نمازی آتے ہیں عصر کی نماز میں بھی، مگر عصر کی نماز میں بہت کم نمازی ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ جگہ تو میں نے ایسی دیکھا کہ امام نے اذان پڑھی اور اذان پڑھ کے خود ہی عصر کی نماز ادا کر لی۔ عصر کی نماز میں کوئی نہیں آتے، مغرب میں آتے ہیں۔ دیکھیے نمازیں تو سبھی ضروری ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہیے، مگر عصر کی نماز اہم ہے 5 میں۔ اس کا جواب میں قرآن سے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو فجر پڑھے گا اس کے چہرے پہ نور آئے گا، وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جو ظہر پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، گھر میں دولت آئے گی۔ اور جو عصر پڑھے گا اسے فٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ایکسرسائز
کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، مطلب اس کے جسم میں طاقت آئے گی، بدن میں طاقت آئے گی، وہ جو ہے طاقتور ہو جائے گا عصر کی نماز پڑھنے سے۔ اور جو مغرب کی نماز ادا کرے گا اس کے بچے، اگر وہ باپ بنے گا تو اس کے بچے اس کے لیے فرمانبردار ہوں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے، کیونکہ مغرب کی جو نماز ہے وہ فتح کے لیے ہوتی ہے، کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ تو بچوں کی طرف سے نا مطلب ہر چیز میں کامیابی ملتی ہے آدمی کو۔ اور عشاء کی جو نماز ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ سکون ملتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے سے، چین کی نیند آدمی سو جاتا ہے، پھر اسے نیند کی گولی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیبلیٹ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیبلیٹ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں نیند نہیں آ رہی ہے، گولی کھا کے سوتا ہوں، ٹیبلیٹ کھا کے سوتا ہوں۔ جب عشاء پڑھ لو گے تو بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے سر کے ساتھ تمہارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو اور جو ہے پڑھتے ہی رہو پوری زندگی، ایک سجدہ کرو، فقط ایک سجدہ ہو مگر اللہ کے لیے ہو، فقط ایک سجدہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ 1000 سجدے کر لو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ یہ سمجھیں گے بڑا متقی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑی نماز پڑھتا ہے، یار بڑا اچھا آدمی ہے، تو یہ نماز تو بیکار ہے نا۔ مگر اللہ کے لیے صرف ایک سجدہ کیا، صرف اللہ کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اللہ کی عبادت کے لیے کیا، اللہ کی پرستش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی پوجا کرنے کے لیے ایک سجدہ کیا، 2 کیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے نا اس میں۔ ہم اللہ اپنی محبت سے اپنے دل کے ساتھ اپنا دل بھی جھکاتے ہیں، اپنا سر بھی جھکاتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک سجدہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ایسا پڑھا گیا تو وہ ضرور قبول ہوگا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا گیا تو میاں وہ تو جانتے ہی ہیں، سب کو معلوم ہے، بیکار ہے وہ۔ تو دیکھیے وہ جو عصر کی نماز ہے نا، یہ 5 نمازوں میں اہم ہے۔ سورہ بقرہ 2 پارے کے اندر یہ آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی فکر کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی۔ یہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ صلاۃ وسطیٰ ہے بیچ والی نماز، جو بیچ کی نماز ہوتی ہے اسے صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں۔ تو بیچ کی نماز کون سی ہے؟ فجر ظہر 2 نمازیں وہ ہو گئیں، مغرب عشاء 2 نمازیں یہ ہو گئیں، بچی بیچ کی، تو بیچ کی نماز ہے عصر کی۔ تو عصر کی نماز کی فکر کریں۔ میں کہیں بھی ہوں، میں اگر مجھ سے کوئی نماز چھوٹ جائے تو میں پھر بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں عصر کی نماز پڑھوں، اور جب میں کوشش کرتا ہوں تو عصر کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو عصر کی نماز کا خیال رکھیں، اور جیسے بھی جتنا بھی زندگی میں لائف میں وقت ملے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ سب سے پہلے انسانی ہمدردی اپنے اندر پیدا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دل کی نرمی سے محروم رہا وہ کل کی کل خیر سے محروم رہا۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر خیر۔ کل کا مطلب ہوتا ہے ہر جو خیر کی باتیں ہیں ان سے محروم رہا۔ یعنی دل میں اپنی نرمی پیدا کرو۔ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اور تم اس پر قادر ہو، تمہاری طاقت ہے کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو یا اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، پھر بھی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو پھر بھی نہیں کرتے، تو یہ دل کی نرمی نہیں ہے، تمہارا دل نرم نہیں ہے، تمہارا احساس مر چکا ہے، تم نیک نہیں ہو۔ مفتی ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، مگر نیک نہیں ہو سکتا۔ دل کی نرمی اپنے اندر پیدا کرو، احساس پیدا کرو۔ جوانی کا بیسٹ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ابھی ہم جوان ہیں اور طاقت ہے ہمارے اندر، اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ تم طاقتور ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سلامت ہو بالکل۔ پھر سلامت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب تمہاری ڈیٹ نکل جائے گی، ایکسپائر ہو جاؤ گے، پھر مسجد آؤ گے، تو عبادت تو بھائی سب پہ ہی ہے، مگر جو ہے وہ مزہ نہیں آتا، ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو وہ بھی ہے، مگر جوانی کی عبادت بیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔